अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली ख़बर रखते हैं कि नसरुल्लाह मलिक जो सीनियर सहाफ़ी हैं मगर टाउट हैं, लिफाफी हैं और नून लीग के पिट्ठू हैं, वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि पीटीआई छोड़ने वालों पर केस ना चलने का उन्होंने बड़ा दिलचस्प दिफा किया है। यानी वो लोग जो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को अलविदा कहा, पहले इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी साथ थे और वो वाकई साथ थे। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके साथ वो भी मौजूद थे। और जो आईजी पंजाब ने कहा कि इतनी कॉलें फ़लाँ के फ़ोन से हुई और इतनी कॉलें फ़लाँ के फ़ोन से हुई, उनके फ़ोनों से भी कॉल्स हुई, मगर उन्हें छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, उन्होंने नई पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की जो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टियां थीं। अब उनका दिफा कैसे कर रहे हैं? जो अक्ल फ़हम रखने वाला एक आम शख्स है वो भी समझता है कि अगर 9 मई इतना भयानक था, जो कि भयानक था, मगर उसमें फिर उन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी? क्या कानून इस तरह होता है, सबके लिए बराबर नहीं होता? अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे आप अगर सज़ा दे रहे हैं, पाबंद सलासल रखा हुआ है, मिलिट्री कोर्ट में मेरे केसेस चलाए जा रहे हैं, तो जो दूसरे लोग मेरे साथ थे उनके साथ भी तो यही सलूक होना चाहिए। अब इस लिफाफी सहाफ़ी ने जो दिलचस्प दिफा किया है वो क्या कहते हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ को इख्तियार है, वो जिसे चाहे माफ़ करे। अगर कोई शख्स सीधे रास्ते पर आ जाए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। हम कौन होते हैं? यानी जब लोगों ने ये कहा कि भाई अगर जुर्म था, अगर कसूर था, अगर कोई आइन की या कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी, कोई इल्ज़ाम उन पर है, कोई जुर्म उनसे सरजद हुआ, तो उन्हें क्यों छोड़ा गया? तो ये इनकी दिलचस्प तौजीह थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर इमरान खान को जेल में रखना आपकी मजबूरी है तो फिर आपका पॉलिटिकल स्टेटस ख़त्म हो गया। जो हुक्मरान जमात ये समझती हो कि अगर अपोजिशन लीडर बाहर आ गया तो उनकी हुक्मरानी को ख़तरा लाहक हो जाएगा, तो ऐसे हुक्मरानों को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। ये बात हकीकत है कि इस हुकूमत को इमरान खान के साए से भी डर लगता है, इमरान खान के नाम से भी डर लगता है, इमरान खान की कॉल से भी डर लगता है, इमरान खान की जमात से भी डर लगता है और इमरान खान के कारकुनान से भी डर लगता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम डट कर खड़ी है। इन्होंने जितना जब्र किया, फस्तायत की, जुल्म किया, बर्बरियत की, अवाम ने इमरान खान के साथ अवाम मज़ीद जुड़ती गई। और इन्होंने जितने इलेक्शंस में धांधली की, इंतखाबी निशान छीना, सब कुछ किया, मगर अवाम डट कर खड़ी रही। तो इसीलिए अब इन्हें खौफ है, क्योंकि ये देख चुके हैं कि अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है। अवाम को इन्होंने तोड़ने की मुकम्मल कोशिश की, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, इंतखाबी निशान छीना, उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी तक जमा नहीं करवाने दिए गए, मगर उसके बावजूद क्या हुआ सब आपके सामने है और तमाम लोग इस बात का इकरार कर रहे हैं। अब तो खुद नून लीग वाले भी, कुछ मौजूदा और कुछ जो नून लीग छोड़ गए, वो भी कहते हैं कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और पीटीआई को हरवाया गया है। तो इसलिए ये हुकूमत इमरान खान से डरती है और ये इसकी ख्वाहिश है कि जब तक ये इक़्तिदार में रहें, इमरान खान जेल में रहें। अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो इनके इक़्तिदार को शदीद ख़तरा लाहक हो जाएगा। इसी बात की निशानदही शाहिद खाकान अब्बासी ने की है। सेठी कहते हैं कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक ही सूरत में कामयाब हो सकते हैं, अगर इमरान खान अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हटें
عمران خان کی پوزیشن ایک حد سے بہت مضبوط ہے، یعنی ایک طرف سے بہت مضبوط ہے اور ایک حد سے بہت کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مضبوط اس لیے ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو صحافی ہیں یہ بھی نون لیگی صحافی ہیں، اور ان کی بھی لائن نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے مضبوط ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اسی لیے تو یہ حکومت بھاگ رہی ہے، اسی لیے تو یہ عمران خان سے خوف زدہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور اس لیے ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز ان کے خلاف ہیں۔ اب سارے اسٹیک ہولڈرز بھلے خلاف ہوں، جب اللہ ان کے ساتھ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، تو پھر خان صاحب کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، جب وہ عوام سے کہتے ہیں تو وہ خود بھی گھبرانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جب موٹو ہے، جب ان کا ایمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو، ایسے اللہ پر توکل کرنے والے ملنگ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے اسٹیک ہولڈرز بھلے دوسری طرف ہوں، مگر عمران خان کے ساتھ اگر پاکستان کی عوام کھڑی ہو تو پھر عمران خان کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب نون لیگ والے خود اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں، وہ خود اکتا چکے ہیں، وہ خود اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ان سے بھی ملاقات نہیں کرتے، انہیں بھی ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے۔ یہ خرم دستگیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت پچھلے الیکشن نتائج سے سبق سیکھے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ پچھلے نتائج جو آئے وہ کس طرح سے آئے، ہمیں حکومت کس طرح سے دی گئی، ہمیں حکومت خیرات میں دی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب سے انٹرنیٹ موبائل پر آیا ہے تب سے بڑی معاشرتی تبدیلی آئی ہے، ہمیں اس کے سیاست پر اثر سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ امید ہے نواز شریف عوام کی بات سننا شروع کریں گے، یعنی انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف عوام کی بات نہیں سن رہے، جو عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنی بات کہی ہے، اپنی رائے دی ہے، وہ نواز شریف نہیں مان رہے۔ تو اس پر خرم دستگیر نے یہ کہا ہے۔ سرور باری فافن کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سال 2024 اگر ایک طرف کرپٹ سیاسی اور عسکری اشرافیہ کے جبر و استبداد ریاستی ڈھانچے اور آئین کا تیا پائچہ کرنے کے لیے یاد رکھا جائے گا، تو دوسری طرف تاریخ ساز عوامی مزاحمت کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یعنی 2024 میں جتنی عوامی مزاحمت ہوئی وہ تاریخ ساز ہے، وہ تاریخ میں لکھی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی دہائیوں تک 8 فروری، 26 نومبر اور فارم 47 ہمیشہ مورخین کا موضوع بنا رہے گا۔ مطیع اللہ جان نے قاضی فائز عیسیٰ کو منحوس اور بلے کے فیصلے کو 2024 کا منحوس ترین فیصلہ قرار دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سال 13 فروری 2024 کا آغاز 13 جنوری کے منحوس فیصلے سے ہوا تھا اور ایک منحوس منصف کی سوچ سے ہوا تھا۔ بلہ چھیننے کا فیصلہ ایسا تھا جس نے پاکستان کے الیکشن تو تباہ و برباد کر دیا اور جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو کیا اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، میڈیا نے بھی بھگتا اور عدلیہ جہاں کھڑی ہے اس کی بھی وجہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے۔ واضح رہے کہ 13 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ کے 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو زخم اس عدلیہ کو دیے ہیں وہ بہت گہرے ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26 نومبر کو لال مسجد آپریشن کی طرح لاشیں دفنائی گئی ہیں، یعنی ان کا کہنا تھا کہ 26 نومبر کو ہمارے اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے کہ ان کی لاشوں کو حکومت کو چھپانا پڑا اور ان کی لاشوں کو چھپایا گیا ہے، جو اب آہستہ آہستہ کر کے وہ باہر آ رہی ہیں۔ اب یہ
صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں نسیم زہرا، یہ محسن نقوی کے چینل پر اینکر پرسن ہیں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 2023 اور 2024 میں جتنی جھوٹی اور مضحکہ خیز ایف آئی آریں کاٹی گئیں ان کی مثال نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں اسلام آباد احتجاج میں ایک ایسے شخص پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا کہ اس نے غلیل سے پولیس پر حملہ کیا. یعنی اس شخص پر الزام یہ تھا کہ اس نے غلیل کے ذریعے پولیس پر حملہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب عدالت میں اس شخص کو پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس شخص کا تو ایک بازو ہی نہیں ہے اور وہ غلیل چلا ہی نہیں سکتا. یعنی اس طرح سے انہوں نے جو بھونڈی قسم کی ایف آئی آریں درج کی ہیں. وہ مزید کہتی ہیں کہ سال 2023-24 میں مضحکہ خیز اور بے بنیاد ایف آئی آر کے ریکارڈ توڑے گئے. شیریں مزاری پر دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹی گئی. پی ٹی آئی کے ایک ورکر پر پنڈی میں پولیس پر غلیل سے حملوں کی ایف آئی آر کاٹی گئی. جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ وہ شخص معذور تھا، اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا. یہ سنیے کیا کہہ رہی ہیں نسیم زہرا. 2024 اور پارٹ آف 23 اگر آپ دیکھیں نا کہ ریکارڈ میکنگ جو ہوئی ہے نا، سب سے زیادہ ریڈیکیولس بیس لیس جو ایف آئی آرز کا پلندہ ہمارے ساتھ. اب دیکھیں نا ہماری دوست ڈاکٹر شیریں مزاری اس بیچاری پہ ٹیررزم کا چارج لگا چھوڑا ہے. وہ ایک صاحب ہیں جن کو انہوں نے پنڈی میں جن پہ انہوں نے کہا کہ جی غلیل سے مار رہے تھے یہ پولیس والوں کو، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا سپورٹر. مشاہد ججمنٹ میں جج نے لکھا ہے ہی از اے اسپیشل پرسن جس کی بازو ایک کٹی ہوئی ہے. یعنی کہ دیز تھنگز آر سو اٹس لائک دی اسٹیٹمنٹ آف فائنر. ہاں بالکل از اے اسٹیٹمنٹ آف فائنر دیٹ شوڈ اینڈ اینڈ سو شوڈ دس. تھینک یو سو مچ مشاہد. جی وہ مزید کہتی ہیں کہ جنرل فیض نے خطے میں امن کے لیے چائنا، افغانستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، روس ان 6 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کانفرنس بلائی تھی. یہ جنرل فیض کا بہت عمدہ کام تھا. اس پالیسی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. اس پر مشاہد حسین سید اور نسیم زہرا نے اتفاق کیا ہے. حامد میر کہتے ہیں کہ جب 2024 پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر طرف مایوسی، تباہی اور خون نظر آتا ہے. اس سال پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہوا. جج آپس میں لڑتے رہے. سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندیاں بڑھ گئیں. فوجی عدالتوں نے 85 سویلینز کو سزا سنا دی. اتنی مایوسی پہلے کبھی نہیں تھی جو 2024 میں پھیلائی گئی. صبا قمر اداکارہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں غنڈہ راج بہت زیادہ ہو چکا ہے. پہلے ہمارے پاس اتنی آزادی تھی کہ ہم کھل کر بات کر سکتے تھے. اب ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہیں تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ مجھے ڈیل کی کیا ضرورت ہے جب میں کیسز لڑ رہا ہوں، ہر کیس لڑوں گا. اب اس سے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت میں ڈیل نہیں کرنا چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل کروں کیوں. وہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. واضح رہے کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا انہیں کب سے ڈیل آفر کی جا رہی ہے، مگر وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے جب کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو میں اپنے کیسز عدالتوں سے لڑ کر بری ہوں گا اور میں باعزت بری ہونا پسند کروں گا. مجھے جیل میں اب کوئی تکلیف نہیں ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر رہائی دینی ہے تو سب سے پہلے میرے کارکنان کو، میری پارٹی کے لیڈران کو رہا کیا جائے. میں یہاں پر ٹھیک ہوں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے ہی وکٹری کا نشان بنا کر باہر آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے. وہ ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں، وہ ایسی بہادری کی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.